अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है हरीम फातिमा का नावल शनासाई, एपिसोड 8। उसे हंगरी आए 2 साल गुजर गए थे और इस सब में उसके लिए सबसे जालिम वक्त साबित हुआ था, जो उसे एक एक लम्हा बताकर गुजर रहा था। एक एक लम्हा। क्या तुमने कभी वक्त की रफ्तार को खुद के लिए कम, बहुत कम और फिर बहुत ज्यादा कम होते महसूस किया है? यूनिवर्सिटी की राहदारियों में बर्फबारी थम चुकी थी, मगर कार्ला के दिल में सर्दी जमी हुई थी। वक्त ने बहुत कुछ बदल दिया था, लेकिन एक चीज जूं की तू थी, साहिर मुर्तजा की खामोशी। वो 2 साल से उसके आसपास था, लेक्चर्स में, कैफे में, किताबों की बातों में, लेकिन उसकी नज़रों में कभी कार्ला के लिए वो नहीं था जो कार्ला चाहती थी। एक शाम यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के बाहर कार्ला चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट लिए उसके साथ चलती उससे कह रही थी, आज मैंने तुम्हारे नाम का मतलब सर्च किया। वाकई? वो हैरान हुआ। हाँ, तुम्हारा नाम साहिर है, यानी जादूगर, और तुम वाकई जादूगर हो। तुमने मुझ पर सहर कर दिया है। कार्ला मुस्कुराहट के साथ अपनी रौ में कहे जा रही थी। एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। साहिर उसके चेहरे को देख रहा था। वो वही बात सुन रहा था जो शायद बहुत देर से कह रही थी, मगर साहिर ने कभी जवाब न दिया। उस लम्हे उसे ईव की बात याद आई। जब तुम पहले ही किसी से मुंसलिक हो तो किसी और के दिल में उम्मीद का चिराग मत जलाओ साहिर। ये तुम्हें हमेशा के लिए अधूरा कर देगा, और उसे भी। कार्ला, मैं अच्छा दोस्त हो सकता हूँ, लेकिन शायद वो नहीं जो तुम चाहती हो। साहिर ने नरमी से मगर फासला रखते हुए कहा। तुम ये क्यों कह रहे हो? मैंने कुछ गलत कहा है? उसके चेहरे पर 100 रंग आके गुजरे। साहिर धूप और छांव की कशमकश में था। नहीं, बस कुछ लोग हमारे दिल के करीब आते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन पाते। तो फिर ये जो 2 साल की गुर्बत थी, ये क्या था? आंखों में नमी लिए जबरदस्ती मुस्कुराई। एक खामोशी जिसमें तुम बोलती नहीं और मैं सुनता रहा, लेकिन मेरा दिल कहीं और था, और ये बात तुम भी जानती थी। कार्ला कुछ कहे बगैर पलट गई। साहिर कुछ लम्हे उसे जाता देखता रहा और फिर पलट गया। वो अपने अपार्टमेंट में था जब बेला का फोन आया। साहिर, मैंने और रामीन ने बुटीक के लिए नया डिजाइन लॉन्च किया है। अब लोग हमें सोलफुल PR गर्ल्स के नाम से जानने लगे हैं। उसकी आवाज में जोश और खुशी के मिले जुले तासुरात थे। मैं जानता हूं तुम्हारे बनाए रंग अब मेरा दिन रोशन कर देते हैं। तुम्हारी आवाज जैसे थकन को खींच कर ले जाती है। उसकी आवाज में वो सिद्क, खुलूस और चाहत थी जो कभी लियू, ईव या कार्ला से बात करते नहीं आई थी। और तुम, वहां सब कैसा है? वो पूछ रही थी। बस, कुछ लोग होते हैं जो हर दिन में होते हुए भी नजर नहीं आते, और कुछ लोग दूर होकर भी हर पल मौजूद रहते हैं। वो मुस्कुरा रहा था। बेला से बात करते उसके चेहरे से एक पल के लिए भी मुस्कुराहट गायब नहीं होती थी। बेला खामोश हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी, गहरी, बेख्तियार सी मुस्कुराहट थी। मौसम दिसंबर आखिरी दहलीज पर था। दरख्तों के पत्ते जर्द होकर झड़ चुके थे। हवा में हल्की सी खुनकी थी जो हर सांस को धुंध में लपेट देती थी। यूनिवर्सिटी के पीछे बने छोटे से बागीचे में एक बेंच पर 2 नफूस खामोश बैठे थे, साहिर मुर्तजा और लीव मार्क्स। लीव ने कॉफी का मग दोनों हाथों से थामा हुआ था। उसकी नजरें सामने खला में गुम थीं और साहिर जमीन पर पड़े पत्तों को घूर रहा था। लीव ने खामोशी तोड़ी, धीरे से कहा, कभी तुमने सोचा है साहिर कि हम अक्सर उन लोगों की तरफ क्यों खींचते हैं जो हमारे नसीब में नहीं होते? साहिर ने पलकें उठाकर उसकी तरफ देखा, मगर चुप रहा। लीव ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, शायद इसलिए कि वो हमें हमारा आईना दिखाते हैं, हमारे जख्म, हमारी कमजोरियां, वो जो हम दुनिया से छुपाते हैं।
کچھ تعلق ایسے ہوتے ہیں جو صرف ہماری ہمدردی سے جنم لیتے ہیں اور پھر وہ ہمدردی کسی کی زندگی کی آخری امید بن جاتی ہے، ساحر نے دھیرے سے کہا۔ لیو نے گردن تھوڑی سی ترچھی کر کے ساحر کی طرف دیکھا، جیسے ایک دل میں چھپی بات نکالنا چاہتا ہو۔ تم اس پر رحم کر رہے ہو اور وہ تم سے محبت کر رہی ہے۔ ساحر کی سانس ایک لمحے کو رک گئی۔ اور تم؟ ساحر نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، میں روز خود کو یاد دلاتا ہوں کہ میں کسی کا منگیتر ہوں اور اس لڑکی سے محبت کرتا ہوں۔ مجھے اپنی حدود کا پاس رکھنا ہے۔ حدود وہ لوگ کھینچتے ہیں جو اپنے دل سے خوفزدہ ہوتے ہیں، لیو نے گہری آواز میں کہا۔ میں خوفزدہ نہیں ہوں، میں محتاط ہوں۔ ساحر تھوڑا تلخی سے مسکرایا۔ لیو نے پھر سر ہلا دیا۔ پھر محتاط رہو دوست، کیونکہ کبھی کبھی ہم جسے بچانا چاہتے ہیں وہ ہماری خاموشی سے بکھر جاتا ہے اور پھر احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کہا، بس سب کچھ ہونے دیا۔ ساحر نے دور خلا میں دیکھا، جیسے کارلا کا چہرہ اس کے ذہن میں ابھر آیا ہو، اور ساتھ ہی ایک اور چہرہ، بیلا۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی میری وجہ سے بکھرے، لیو۔ پھر خود کو بھی نہ بکھرنے دینا اور فیصلہ کرنا سیکھو۔ زندگی میں بے ساختہ پن کی بھی ایک ضرورت ہوتی ہے، لیو نے آہستہ سے کہا۔ منظر دھند میں لپٹتا گیا اور پھر سب خاموش ہو گیا، ہوا میں موجود سرگوشی بھی۔ رات کا آخری پہر تھا۔ باہر کی سڑکوں پر کہر چھایا ہوا تھا۔ بوندا باندی کی مدھم آواز دیوار سے ٹکرا کر خاموشی کو اور گہرا کر رہی تھی۔ اندر کمرہ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ صرف ایک گوشے میں جلتا لیمپ کمرے کی تنہائی کو اور نمایاں کر رہا تھا۔ کارلا صوفے پر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں لرزتے ہوئے موبائل کی روشنی چہرے پر پڑ رہی تھی۔ سرمئی آنکھیں لال تھیں، چہرے پر تھکن اور سانسوں میں بے ترتیبی تھی۔ بے ترتیب دوائیں میز پر بکھری ہوئی تھیں۔ ان کے درمیان ایک ادھ کھلی بوتل، کچھ گولیاں اور کارلا بریفلٹ کی آنکھوں میں گہرا خلا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ساحر کا نمبر دبایا۔ فون کی گھنٹی بجتی رہی، پھر کال کٹ گئی۔ اس کے دل کو دھکا سا لگا تھا۔ اس نے دوبارہ نمبر ملایا۔ فون اٹھا لیا گیا۔ دوسری طرف خاموشی رہی، زہر جیسی خاموشی۔ کارلا کی آواز تھر تھراتی ہوئی تھی۔ I need you، ساحر، پلیز کم۔ I can't breathe۔ پلیز just come، I'll die۔ پلیز، I beg you۔ دوسری طرف خاموشی چھائی رہی تھی۔ کارلا کی پلکیں نم ہوئیں، سانس رک رک کر آ رہا تھا۔ اس نے آج وہی سرخ لباس پہن رکھا تھا جس میں ساحر کے ساتھ اس کی تصویر تھی۔ ساحر؟ آواز بری طرح سے کانپ رہی تھی، جسم عجیب طرح سے لرز رہا تھا، لیکن دوسری طرف سے جواب ندارت تھا۔ کال بند ہو گئی۔ کمرے میں صرف کارلا کے سسکنے کی آواز باقی رہ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ زمین پر بیٹھ گئی، پشت دیوار سے ٹکائی، سر پیچھے کیا اور بند آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تم آئے نہیں؟ وہ دھیرے سے بڑبڑائی۔ کاش تم نے صرف میری بات سن لی ہوتی۔ اس نے ساری دوائیاں پھانک لی تھیں، لیکن اذیت تھی کہ کسی طور کم ہونے کو نہیں آتی تھی۔ اسے فیری ٹیلز زہر لگتی تھیں، کیونکہ وہ جھوٹ بولتی تھیں۔ ان کہانیوں میں ہمیشہ شہزادہ بچانے کے لیے آ جاتا تھا، لیکن اس کے لیے کوئی نہیں آیا تھا۔ اصل زندگی میں کوئی نہیں آتا۔ کارلا بریفلٹ کے لیے بھی کوئی نہیں آیا تھا۔ وہ قید میں تھی، وہ اندھیرے میں تھی، وہ تنہا تھی۔ وہ کھائی میں گرنے والی تھی، لیکن اس کے لیے کوئی شہزادہ، کوئی پرنس چارمنگ نہیں آیا تھا جو اسے بچا لیتا۔ وہ خوبصورت تھی، کسی فیری ٹیل کی شہزادی سے بھی زیادہ خوبصورت، لیکن اس کے لیے کوئی نہیں آیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ فیری ٹیلز جھوٹ بولتی ہیں۔ اس نے ساحر کو اپنا سیویئر سمجھ لیا تھا، لیکن وہ بھول گئی کہ اصل زندگی میں انسان اپنا سیویئر خود ہوتا ہے، کوئی کسی کا سہارا نہیں بنتا۔ انسان کو اپنا ہیرو خود بننا ہوتا ہے۔ پھر اس نے اپنی دائیں طرف ہاتھ مارا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لائٹر آیا۔ وہ آگ جلا رہی تھی، پھر بند کر دیتی، پھر جلاتی، پھر سے شعلہ ابھرتا، پھر سے غائب ہو جاتا۔
शोला उभरा तो उसकी आंखें वाज़ेह हुईं। उसकी सुरमई आंखें ऐसे सूज रही थी जैसे खून होता है। वो कमरे की छत को देखते हुए बेहिसी के आलम में खामोश हो गई। रोशनी मद्धम होती गई। लैंप की हल्की झिलमिलाती रोशनी में कार्ला का चेहरा एक मासूम दुख, एक शिकस्त खुर्दा उम्मीद का आईना बन चुका था। फिर वो खड़ी हुई, खिड़की के करीब गई। उसने हाथ में पकड़ा लाइटर खिड़की से बाहर किया, फिर गिरने दिया। वो लाइटर हवा को चीरता हुआ जमीन बोस हो गया। उसने आगे बढ़ के देखा तो वो नजर नहीं आ रहा था। उसका अपार्टमेंट बिल्डिंग के बहुत ऊंचे फ्लोर पर था, इतना कि जमीन भी ठीक से नजर न आती थी। उसने अपना कदम आखिरी सतह पर रखा, पाँव आगे किया। दिल की धड़कन से पूरा जिस्म कांप रहा था। उसने दीवार का सहारा लिया। दीवार यख थी, या उसका जिस्म जरूरत से ज्यादा गर्म था। उसी वक्त दरवाजा खुलने की आवाज आई। डीसा अंदर आई। वो इस सब को ठीक तरीके से प्रोसेस भी नहीं कर पाई थी। बस अब मजीद कोई तरहम नहीं, कोई वजूद नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई लम्स नहीं। वो नहीं तो कुछ भी नहीं। फिर डीसा ने अपनी आंखों से वो लम्हा देखा जब कार्ला ने बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ सुने छलांग लगा दी। और डीसा की दिलखराश चीख से पूरी बिल्डिंग कांप गई थी। दिल हलक में आकर धड़क रहा था। वो चली गई थी, वो बहन जिसने उसे माँ बनकर पाला था, वो जो इस सारी दुनिया में उसकी वाहिद गार्डियन एंजल थी, वो जो अकेली उसे मोहब्बत देने वाली थी, अपनी महरूमियों को एक तरफ रखकर उसकी हर महरूमी को पूरा किया था। तुमने पूछा कौन थी वो? बिन रांझे के हीर थी वो, टूटी हुई तस्वीर थी वो, आधी अधूरी तकदीर थी वो, जंग आलूद जंजीर थी वो, खून से लिथड़ी शमशीर थी वो, खाली हाथों की लकीर थी वो, किताबों में दबी हुई कहानी की अधूरी सी आखिरी तहरीर थी वो, किसी भूले भटके ख्वाब की अनसुनी ताबीर थी वो, लबों पे हंसी दिल में शोर, बिन सना एक सूर थी वो। दूसरी तरफ साहिर का कमरा था, जहां सुकूत था। साहिर खिड़की के पास खड़ा था। फोन उसके हाथ में था। धड़कनें बेतरतीब, आंखें बंद और हाथों में लर्जिश थी। वो जानता था कुछ हो चुका है, कुछ बहुत गलत हो चुका है। उसे बेहिस नहीं बनना है, लेकिन दुनिया ने उसे मजबूर किया था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ओह खुदाया, प्लीज उसे बचा लें अल्लाह। मैं किसी के कत्ल का बोझ नहीं सह सकता। प्लीज उसे बचा लें। उसने आंखें बंद की और जेरे लब बड़बड़ाने लगा। सूरज धुंधली खिड़कियों से अंदर उतर रहा था, लेकिन डिपार्टमेंट की फजा में रोशनी कम और बोझ ज्यादा था। राहदारी खामोश थी। दीवारों पर लगे पोस्टर्स, कोर्सेज के नोट्स, सब बेजान महसूस हो रहे थे। साहिर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ क्लासरूम की तरफ जा रहा था। चेहरा सपाट, आंखें वीरान थीं। दरवाजे के करीब ईव खड़ी थी, हाथ में कुछ नोट्स, चेहरे पर वही हमदर्दी और फिक्र का इम्तिजाज था। तुम आज देर से आए हो साहिर? साहिर ने रुक रुक कर सर हिलाया, लेकिन नजरें नहीं मिलाई। पता है तुम्हें कल रात क्या हुआ? ईव ने नजर उठाकर उसे देखा। हाँ, मुझे सब पता है। मैं वहां गया था जब सब खत्म हो चुका था। साहिर की आवाज जैसे कहीं बहुत अंदर से निकली हो। ईव ने एक लम्हा तवक्कुफ किया। लेकिन वो तुम्हें कॉल कर रही थी, है ना? तुम नहीं गए? ईव ने पूछा। साहिर की पलकें झपकी, लेकिन जबान पर सुकूत रहा। फिर आहिस्ता से बोला, मैंने सुनी थी उसकी आवाज, आखिरी आवाज। वो रो रही थी, लेकिन मैं नहीं गया। क्यों? वो पूछ रही थी। साहिर ने एक गहरी सांस ली, नजरें जमीन पर गाड़ दी। मुझे लगा अगर मैं गया तो शायद वो कुछ और समझ बैठेगी। मैं पहले ही मंसूब था। मेरी मोहब्बत किसी और के लिए थी। मैं सिर्फ उससे हमदर्दी रखता था, मोहब्बत नहीं। वो ठहर ठहर कर बोल रहा था। ईव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। फिर तुमने सही किया। तुमने एक बाउंड्री सेट की। वो तुम्हें उस हद से पार देख रही थी, लेकिन तुमने उस उम्मीद को आगे नहीं बढ़ाया। साहिर ने आहिस्तगी से कहा, अगर कल रात मैंने उसे तन्हा छोड़ दिया,
وہ اس دنیا کا نہیں لگتا تھا، وہ بری طرح سے ٹراما کے زیر اثر تھا۔ ساحر، ہم سب انسان ہیں۔ تم نے اس کے زخم پر مرہم رکھنے کی کوشش کی، لیکن تم اس کے دل کا خلا پورا نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ٹوٹی ہوئی تھی ایو، اور مجھے لگتا ہے شاید میں ہی آخری سہارا تھا اس کا۔ ساحر کی مدھم آواز اسے خود کو چبھ رہی تھی، اسے خود سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ قاتل ہے۔ ایو کی آنکھوں میں بھی نمی تھی۔ تم اس کے سیویئر نہیں تھے ساحر، تم صرف ایک خوبصورت انسان تھے جس نے اس سے اچھا سلوک کیا، اور بعض اوقات یہی سب سے خطرناک بات بن جاتی ہے، جب کوئی ایک ٹوٹا ہوا دل مہربانی کو محبت سمجھ بیٹھے۔ وہ اسے سمجھ رہی تھی۔ ساحر نے ایک پل کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ تمہیں خود کو معاف کرنا ہوگا ساحر۔ اگر تم نے خود کو کھو دیا تو کارلا کی موت واقعی بے معنی ہو جائے گی۔ ساحر نے نگاہ اٹھا کر بس اتنا کہا، میں معاف تو کرنا چاہتا ہوں ایو، لیکن شاید میں خود سے نفرت کرنے لگا ہوں۔ پھر دوبارہ محبت سیکھو، خود سے، زندگی سے، بیلا سے، ایو نے دھیرے سے کہا۔ ساحر کی پلکیں لرزیں۔ تم بیلا سے محبت کرتے ہو نا؟ ایو نے نرمی سے پوچھا۔ ہاں، صرف اسی سے، اور میری محبت صرف اسی کے لیے خاص ہے، لیکن اب شاید میں سب کھو چکا ہوں، ساحر آہستہ آواز میں کہہ رہا تھا۔ اور یہ وہ آخری بات تھی جو اس نے کی، خود کو الزام دیا، سب سزائیں اپنے لیے منتخب کر لیں اور پھر خاموش ہو گیا، بالکل خاموش۔ وہ قبر جیسی خاموشی تھی۔ بوداپیسٹ میں وہ اپنے فلیٹ پر تھا۔ یونی جانے کے لیے اس نے بیگ زپ بند کی، جوتے پہنے، اور جیسے ہی باہر نکلنے کو تھا دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ کوئی زور سے دروازہ بجا رہا تھا۔ دروازہ کھولا تو ڈیسا سامنے تھی، چہرے پر غصہ، آنکھوں میں آنسو، ہاتھ میں کارلا کا موبائل۔ تم ہی تھے آخری شخص جس نے میری بہن سے بات کی تھی، چنگھاڑتی ہوئی آواز میں بولی۔ ساحر چند لمحے کچھ بول ہی نہ سکا۔ وہ تمہیں بار بار فون کر رہی تھی، وہ تمہیں پکار رہی تھی، تم نہیں آئے۔ میں جانتا ہوں میں غلط تھا، آواز میں شکست تھی۔ غلط؟ یہ غلطی نہیں ہے، یہ بزدلی ہے، غفلت ہے، ظلم ہے۔ وہ مر گئی، سنا تم نے؟ وہ مر گئی۔ وہ دہاڑ رہی تھی۔ میں اس کی مدد کرنا چاہتا تھا، میں نے بہت بار، کمزور سی وضاحت، لیکن وہ بات کاٹ گئی۔ بہت بار کیا؟ تم نے صرف اس کی امید پیدا کی، تم نے اسے وہ دیا جو وہ دنیا سے نہ پا سکی، مہربانی، اور جب وہ مہربانی تمہاری موجودگی مانگنے لگی، تم غائب ہو گئے۔ وہ بری طرح سے چیخ رہی تھی۔ میں اس کی محبت نہیں تھا ڈیسا، میں صرف ایک دوست تھا۔ ٹوٹی ہوئی آواز، بکھرا ہوا لہجہ۔ تو تمہیں سمجھنا چاہیے تھا، وہ محبت میں پاگل ہو چکی تھی، تمہیں پتا تھا نا، تم جانتے تھے، پھر جان کے انجان بنے۔ ڈیسا کی دہاڑتی آواز اب اسے بری طرح سے توڑ رہی تھی۔ ساحر خاموش ہو گیا۔ اس کی ہی خاموشی ہی اس کی سچائی تھی۔ وہ آخری رات اس نے تمہیں کال کی، میسج کیا، تمہیں بلایا، اور تم نہیں آئے۔ ڈیسا نے چپتے لہجے میں چیختے ہوئے کہا۔ اگر میں جاتا تو شاید وہ سمجھتی کہ میں بھی۔ ایک بار پھر کمزور وضاحت۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ ڈیسا اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ آگ بگولا ہوئی۔ تمہیں جانا چاہیے تھا، چاہے کچھ بھی ہوتا، وہ زندہ رہتی۔ تم قاتل ہو ساحر، تمہارے ہی رویے نے اسے مارا۔ میں تمہیں کوئی صفائی نہیں دے رہا، لیکن اپنے ضمیر سے میں کبھی بری نہیں ہو سکوں گا۔ وہ خشک آنکھوں کے ساتھ گویا ہوا۔ میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، میں تمہیں کورٹ میں گھسیٹوں گی، تمہارا کیریئر، تمہاری شہرت، تمہارا سب کچھ میں تباہ کر دوں گی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس قابل نہیں تھی کہ وہ یہ سب کر سکتی، لیکن وہ اسے پھر بھی دھمکا رہی تھی۔ ساحر نے آہستہ سے سر جھکا لیا۔ ٹھیک ہے، اگر یہی تمہیں سکون دے تو ضرور کرنا۔ ڈیسا اسے خونخوار نظروں سے گھورتی قدموں کی چاپ کے ساتھ دروازہ بند کر گئی۔ وہ وہیں بیٹھا رہا، سر کو دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ اسے خوف آ رہا تھا، ڈیسا کی دھمکیوں سے نہیں، خود اپنی ذات سے۔ وہ چاہتا تھا اسے بچا سکتا تھا،
لیکن اس نے اپنے نفس کو خود پر حاوی کیا اور اس کو بچانے نہیں گیا۔ اس نے خود غرضی دکھائی۔ وہ جا سکتا تھا لیکن وہ نہیں گیا۔ اس نے اپنی محبت کو کسی کی زندگی پر ترجیح دی۔ وہ نہیں گیا۔ اس نے یہ سب اپنے لیے کیا۔ وہ سیاہ تھا کیونکہ اس نے خود کو کسی کی زندگی پر ترجیح دی۔ وہ نہیں گیا۔ وہ جا سکتا تھا، اسے بچا سکتا تھا، لیکن وہ نہیں گیا۔ ایک پرانی کافی شاپ، ٹھنڈی شام، میز پر 2 کپ، ایک خالی ایک نیم بھرا۔ ساحر سامنے بیٹھا تھا، چپ چاپ۔ کارلا کے والد، ایک تھکے ہارے شخص، سفید بال، جھکی ہوئی پشت، اندر سے ٹوٹا ہوا باپ جو اپنی اولاد کو کچھ نہ دے سکا سوائے محرومی کے۔ میں جانتا ہوں لیسا کیا کہہ رہی ہے، میں اس کا دکھ سمجھتا ہوں، لیکن بیٹا مجھے لگتا ہے تمہارے دل پر زیادہ بوجھ ہے۔ وہ نرمی سے کہہ رہے تھے۔ مجھے اس کی موت کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے، اور شاید میں خود کو بھی یہی سمجھتا ہوں۔ ساحر نے خشک لہجے میں کہا، تمہارا قصور نہیں تھا کارلا، وہ بچپن سے ہی تھکی ہوئی تھی زندگی سے۔ میں اس کا باپ ہو کے اسے کچھ نہ دے سکا، میں موجود ہو کر بھی نہیں تھا۔ وہ خوش ہونے کا ڈھونگ کر لیتی تھی لیکن اندر سے وہ بہت تنہا تھی۔ وہ کہہ رہے تھے، میں نے کبھی نہیں چاہا کہ وہ، مجھے پتا ہے اس نے کئی بار اپنے نوٹس میں تمہارا ذکر کیا کہ تم نے اسے ہمیشہ عزت دی اور کچھ نہیں چاہا، بس یہی تھا اس کا آخری سہارا۔ وہ ٹوٹ گئی تھی اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا بیٹا۔ ساحر کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ تمہیں زندگی جینی ہے ساحر، اس کا بوجھ لے کر نہیں، اس کا سبق لے کر۔ اور پھر وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ رات کا وقت تھا۔ ساحر مرتضی اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھا تھا۔ کھڑکی کے شیشے پر دھند جمی ہوئی تھی، جیسے باہر کا کوہر اندر کے سناٹے سے مل گیا ہو۔ کمرے میں لیسا کی آواز اب بھی گونج رہی تھی، تم آخری شخص تھے جس سے اس نے بات کی، تم وہ شخص تھے جسے اس نے بلایا، وہ تمہیں پکارتی رہی، چیختی رہی اور تم نہیں آئے۔ یہ الفاظ روز رات اس کے ذہن کی بازگشت بنتے تھے۔ وہ اپنی ہتھیلیوں کو گھور رہا تھا۔ یہ خون ہے، میرے ہاتھوں پر اس کا خون۔ وہ بڑبڑایا۔ وہ اچانک اٹھا، واش بیسن کے سامنے کھڑا ہوا اور صابن کی بوتل سے بار بار ہاتھ دھونے لگا۔ رگڑتے رگڑتے انگلیاں سرخ ہو گئیں، لیکن اس کا یقین یہی رہا، یہ خون اب بھی ہے، یہ جائے گا نہیں، یہ کبھی نہیں جائے گا۔ پانی بہتا رہا لیکن ذہن میں وہی منظر، بلڈنگ کے باہر زمین میں کارلا کا آخری روپ، سرخ سیال زمین پر بہتا جا رہا تھا۔ وہی سرخ لباس، وہی جھلملاتا فراک جو اس نے موت کے لمحے پہن رکھا تھا، اور وہی آنکھیں، وہی سرمئی آنکھیں۔ ساحر کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر بار بار آ رہا تھا، پتھریلی زمین پر پڑا اس کا بے جان جسم، چہرے پر سکوت اور بے رحم خاموشی، اور ان آنکھوں میں ایک انکہی بات۔ وہ آنکھیں ساحر کو سوتے میں بھی پکارتی تھیں، تم آئے نہیں، میں تمہیں پکارتی رہی۔ کبھی کبھار وہ چلاتے ہوئے نیند سے جاگتا، کارلا نہیں نہیں پلیز رک جاؤ، لیکن جب آنکھ کھلتی تو کمرہ ہمیشہ کی طرح خاموش رہتا۔ اور اب جب بھی وہ سرخی دیکھتا یا کسی لباس میں سرمئی رنگ نظر آتا تو اس کا دماغ اس لمحے میں واپس چلا جاتا۔ لرزتا ہوا ہاتھ، بے آواز آنکھیں اور دل میں بس ایک سوال، اگر میں چلا جاتا، کیا ہو جاتا اگر میں چلا جاتا؟ ہر رات وہ دوبارہ وہی لمحہ جیتا، وہ کال، وہ پکار، وہ رنگ، وہ موت۔ ہر رنگ اس کے لیے بس اب ایک زخم تھا، اور وہ خود ایک چلتا پھرتا مجرم، جو کسی عدالت نے سزا نہیں دی لیکن عمر قید کی سزا اسے ضمیر نے سنا دی تھی۔ رات کی تاریکی میں ساحر اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بکھرے خوابوں کے سائے اور دل کے اندر ایک ایسے زخم کا قصہ تھا جو برسوں سے اس پر مچل رہا تھا۔ اسے اپنی ٹیس بھری زندگی، بیلا کی محبت سے محرومی اور اپنے دل کی خاموشی کا بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے فون کو اٹھایا، نمبر ڈائل کیا، شاہ میر کا نمبر۔ شاہ میر کی آواز فون پر آ گئی، ایک پتھریلی خاموشی کے ساتھ۔ ہیلو ساحر، کیا بات ہے؟
تمہیں آج کچھ کہنے کا دل ہے؟ اس نے خاموشی کو توڑا۔ شاہمیر، میں سوچ رہا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنا سچ تم سے کہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں بیلا کی محبت کو ہمیشہ ایک نعمت سمجھا، مگر اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اس کی محبت کا مستحق نہیں ہوں۔ ساحر آہستہ سے بولتے ہوئے جیسے ہر لفظ میں درد کا ایک قطرہ ہو۔ کچھ لمحے کی خاموشی رہی اور وہ اپنے دل کی گہرائی میں ڈوب گیا۔ ساحر، تم ہمیشہ ایسے ہی خود کو سزا دیتے آئے ہو۔ کیا واقعی تم سمجھتے ہو کہ تم بیلا کی محبت کے قابل نہیں؟ شاہمیر نے نرمی سے کہا۔ ہاں، شاید میں اپنی ناکامیوں، اپنے ٹوٹے جذبات میں اتنا ڈوب چکا ہوں کہ میں خود کو بھلا بیٹھا ہوں۔ ہر وہ دن جب میں نے بیلا کو محسوس کیا کہ اس کی ہنسی میرے دل میں گرہ بن کر بیٹھ گئی تھی، میں نے اپنے آپ کو اس بوجھ سے تنگ کر لیا۔ اب میں سوچتا ہوں کہ اگر میں دوبارہ اس محبت کو تھام لوں تو شاید میں اپنی ہی روح کو برباد کر دوں گا۔ لیکن اس کا کیا؟ کیا وہ ایک قاتل کا ساتھ ڈیزرو کرتی ہے؟ وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا۔ فون پر ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ تو اب کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ شاہمیر نے آہستہ مگر واضح انداز میں کہا۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ اب میں گھر سے، بیلا سے رابطہ مکمل ختم کر دوں گا۔ میری کوشش ہوگی کہ میں اپنی زندگی کو صرف ان لوگوں کے ساتھ گزاروں جن سے میری روح نہیں ٹوٹتی، شاید کبھی کبھی میر کے ساتھ، لیکن بیلا کی محبت میرا وہ بوجھ ہے جسے میں اٹھانے کے قابل نہیں ہوں۔ وہ دل پر پتھر رکھ چکا تھا۔ یہ فیصلہ میرے لیے بہت مشکل تھا، لیکن اب میں محسوس کرتا ہوں کہ میری تنہائی ہی میری سزا ہے، اور شاید یہی سزا مجھے دوبارہ صحیح راستہ دکھا دے گی۔ وہ بہت آرام سے گہری گہری سانسیں لے کر کہہ رہا تھا۔ شاہمیر خاموشی سے اسے سنتا گیا۔ پھر ایک لمحے کے لیے فون کی لائن پر صرف خاموشی کا شور تھا۔ ساحر، یہ بہت تکلیف دہ فیصلہ ہے، مگر شاید تم نے خود کو بچانے کے لیے ایسا ہی کرنا ہے۔ یاد رکھو کہ ہر انسان کی زندگی میں ایسی گھڑیاں آتی ہیں جن میں شاید محبت صرف ایک خواہش رہ جاتی ہے، مگر اپنے دل کا حال سنبھالنا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ آواز ہلکی تھی۔ شاید تم صحیح کہہ رہے ہو شاہمیر، میں اپنی ناکامیوں کے ساتھ جینا چاہتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ جب میں اپنی تنہائی کو قبول کر لوں گا تو کوئی دن آئے گا جب میں پھر سے زندہ دل ہو سکوں گا۔ ساحر نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ پھر فون بند ہو گیا، یا پھر کر دیا گیا تھا۔ ساحر نے اپنے ہاتھوں سے دھیرے سے آنسو پونچھ لیے۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اب خاموشی میں الٹی آواز بن کر گونج رہی تھیں، ایک ایسی تنہائی جس کا بوجھ صرف وہی اٹھا سکتا ہے، اور وہ خود ہمیشہ کے لیے چھپ گیا۔ اسے اس فیصلے پر غلط کہا جا سکتا ہے، مگر تم سوچو کہ اس کی جگہ اگر تم ہوتے تو کیا فیصلہ کرتے؟ وہ لمحہ ساحر کی اندرونی ٹوٹ پھوٹ، اس کے عشق کے بوجھ اور اپنی ناکامی کا گواہ تھا، اور شاہمیر کی نرم اور اخلاقی موجودگی بھی، جو اسے ایک آخری راہ دکھانے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ ہر چیز گواہ بنتی جا رہی تھی، اور یہ حق انہیں کیوں کر میسر ہے؟ اسلام آباد میں بیلا سول فل بی آر بوتیک کے آفس میں اپنے کاموں میں مصروف تھی۔ لیپ ٹاپ کھلا تھا۔ رامین کسی کلائنٹ سے فون پر بات کر رہی تھی، لیکن بیلا کی نظریں بار بار موبائل کی اسکرین پر جا رہی تھیں۔ فون کی اسکرین آج بھی سنسان تھی۔ آج 5واں دن تھا جب ساحر کی طرف سے کوئی میسج، کوئی کال، کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ جس طرح ہر رات سونے سے پہلے ایک میسج پڑھ کے سونے کی عادی ہو چکی تھی، بیلا آج تم کیا پہن رہی ہو؟ بوتیک کا نیا کلیکشن کب لانچ ہو رہا ہے؟ آج داجان کی طبیعت کیسی ہے؟ سب اچانک بند ہو گیا تھا۔ بیلا کی انگلیاں لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر تھیں، مگر ذہن کسی اور دنیا میں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے موبائل کو اٹھایا، پھر واٹس ایپ کھولا۔ ساحر کی چیٹ، آخری میسج 2 ہفتے پرانا تھا۔ کبھی تمہیں دیکھنے کا جی کرتا ہے بیل، لیکن ابھی بہت کام ہے۔ بیلا نے دھیرے سے موبائل رکھا اور آنکھیں موند لیں۔ داجان کے آنگن میں کھلے ہوئے گلاب جیسے اچانک مرجھا گئے تھے۔ ساحر، تم کہاں ہو؟ وہ دل میں بڑبڑائی۔ رامین اس کے آفس میں داخل ہوئی، ہاتھ میں کافی کے 2 مگ تھے۔ کیا بات ہے بیلا؟ پھر وہی چپ، وہی گمسم آنکھیں۔
رامین نے بیلا کو دیکھ کر پوچھا۔ تمہیں کبھی لگا کہ جس سے تم باتیں کرنے کی عادی ہو وہ اچانک چپ ہو جائے، جیسے تمہارا کوئی حصہ خاموش ہو گیا ہو، جیسے فون کی بیپ بند ہو گئی ہو، جیسے دنیا تھم گئی ہو؟ بیلا نے آہستگی سے کہا۔ کیا ساحر نے کچھ کہا؟ اس نے بیلا کے قریب آتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، یہی تو بات ہے، اس نے کچھ نہیں کہا، بس جیسے سب ختم کر دیا، نہ کال، نہ میسج، نہ حال چال، لگتا ہے جیسے وہ کہیں کھو گیا ہو۔ اس کے چہرے پر دکھ واضح تھا۔ وہ ایسا نہیں ہے بیلا، ضرور کوئی وجہ ہے، اس نے اس کا کندھا تھپکتے ہوئے کہا۔ یا پھر وہ بھی دوسرا زاہد ہے، اس نے سوچا۔ میں ٹوٹ گئی ہوں رامین، لیکن میں خاموش ہوں، میں سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں، بس دل کہتا ہے وہ کہیں بہت دور چلا گیا ہے اور میں پیچھے رہ گئی ہوں، ایک خالی پن کے ساتھ۔ بیلا نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ اس کے قریب جا کر دیکھو تو بیلا کی آنکھیں گیلی، مگر چہرے پر عجیب سی وقار بھری خاموشی تھی۔